दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्ट्रोल कैंपेन है उस पर थोड़ा हम बात करना चाहते हैं, और मेरे साथ हमारे दोस्त ज़मीर घुमरो साहब ने ज्वाइन किया है कराची से वाया जूम, और उससे पूछते हैं कि ज़मीर साहब, सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं। मुझे ये काइंडली बताइए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये इलेक्ट्रोल कैंपेन है उसको आप कैसे देखते हैं, अगर आप दूसरी इस पार्टियों से कंपेयर करें तो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन के माहौल को गरमाया है और उसको वाइब्रेंट बनाया है। और अदर पार्टीज ने तो देखें, नवाज शरीफ साहब तो नहीं सिंध सिंध आए, नहीं बलूचिस्तान गए, और किसी सेंट्रल पंजाब और केपी में गए हैं। और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा जरदारी और आसफ अली जरदारी साहब ने जो है वो चारों सूबों में कैंपेन किए और बड़ी जबरदस्त कैंपेन किए। और पॉलिटिकल प्रोसेस में यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेस को वाइब्रेंट रखना चाहिए, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही उसको वाइब्रेंट रखा है। अच्छा, ये आप तो कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आज एक उर्दू कोई अखबार है उसका सर्वे पढ़ रहा था। उन्होंने कोई सर्वे किया है और उन्होंने दो पार्टियों का नाम जरूर लिखा है, बल्कि तीसरी पार्टी भी उसमें है, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो उसमें जिक्र ही नहीं है। ये सर्वे जैली होते हैं लार्जली पाकिस्तान में, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। अगर पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं है, पीपल्स पार्टी सबसे मेजर पार्टी है, वो अपने 5 डिकेड से जो है वो जिया और उसकी बाकियात से लड़ती रही है, तो उसका अगर जिक्र नहीं होगा चारों आपको भी पता है कि चारों सूबों में किसने कैंपेन की है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में। तो अगर उसका जिक्र नहीं है तो ये मेरे ख्याल में बदनीयती पर मबनी है, और ये जैली जैली जो है वो करते रहते हैं ये सर्वे। सर्टेन सिटीज में जाते हैं, वहां से जो है वो 100 लोगों की राय लेते हैं और फिर छाप देते हैं कि यही सर्वे है। मैं इन सर्वे में बिलीव नहीं करता, नहीं आवाम बिलीव करते हैं। अच्छा, ये मैं कुछ रात को हम लोग होते हैं अपना स्पेस पे, वहाँ पंजाब के भी काफी दोस्त हैं। वो भी बताते हैं कि आजकल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में खासा रिवाइव किया है, खासा कम बैक किया है। और मैं अक्सर उसको ऑब्जर्व भी करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रोग्राम करना होता है तो मैं देखता हूँ उसमें लोग भी जोक दर जोक होते हैं उनकी रैलियों में, उनकी जो कार्नर मीटिंग्स में। लेकिन इसको ऐसे ये लोग अंडरमाइन कर देते हैं मीडिया वाले। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, आप क्या देखते हैं मीडिया के इस रवैये को। देखिए, मीडिया में लार्जली सेंट्रल पंजाब और कुछ सेंट्रल कराची के लोग हैं, और उनकी यही होती है ख्वाहिश ख्वाहिश होती है, कोई तजिया वगैरह नहीं होता कि जो है वो वजीर आजम वहां से ही आ जाए, सेंट्रल पंजाब से या सेंट्रल कराची से। और यही होता रहा है कि मार्शल आर्ट के जरिए या रिग्ड इलेक्शंस के जरिए जो वजीर आजम आए हैं, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा आए हैं थ्रू रिग्ड पोल्स। वो कहाँ से आए? सेंट्रल पंजाब से तलक रखते हैं। इमरान खान सेंट्रल पंजाब से हैं, और शौकत अजीज सेंट्रल कराची से तलक रखते थे। ये 6 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो वजीर फेडरल गवर्नमेंट से महरूम किया गया थ्रू रिग्ड पोल्स और मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स। तो इसमें जो जो है इथनिक डिवाइड और जो हेट्रेड हुई है मुल्क में की सियासत में, तो उसकी वजह से जो है वो मीडिया बहुत पार्टीजन है, और वो अपना तज्जिया नहीं करता, अपनी राय नहीं रखता। वो हमेशा जो है वो एक पार्टीजन रोल प्ले करता है, जो पर्टिकुलरली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। मैं और जो सिंधी मीडिया है या दूसरा मीडिया है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मेन स्ट्रीम जो जिसको मीडिया कहते हैं, इट इज बीइंग सेंट्रली कंट्रोल्ड पेमरा पेमरा के जरिए। हालांकि मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया है, टोटली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी आइन के आर्टिकल 159 में सूबों को जो है डिवॉल्व करना है। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये अपने आप को डिवॉल्व भी नहीं करना चाहता प्रोविंसेस को, और प्रिंट मीडिया पर भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल कायम रखा हुआ है। हालांकि प्रिंट मीडिया 100% प्रोविंशियल मैटर है। तो ये मीडिया जो है वो इस्लामाबाद में जो है धांधली की हुकूमत को जो है वो ज्यादा उस पर जो है वो रायजनी करता है कि ये आ जाएगा, जो सेंट्रल पंजाब से होगा वो देखें इमरान खान की कैसे हुई थी पजीराई मीडिया के जरिए। लोग नहीं होते थे और फिर भी पजीराई करते थे। इलेक्शन फ्रॉड हुए 2018 वाले, 2013 वाले इलेक्शन फ्रॉड थे, 90 वाले इलेक्शन फ्रॉड थे, 97 वाले इलेक्शन फ्रॉड थे। तो आप समझते हैं कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस कदर जो है वो धकेल कर जबरदस्ती सिंध तक महदूद किया गया, और वो भी गवर्नमेंट ऐसी दी गई कि फेडरल गवर्नमेंट उसको तंग करती रही थ्रू नैब के जरिए, थ्रू अदर इदारों के जरिए। तो यही इनका जो है वो होता है कि जो डेमोक्रेटिक और फेडरल पार्टी है
اس کو پاکستان سے نکالا جائے, دوسرے صوبوں سے جو ہے وہ اس کو تنگ کیا جائے دھاندلی کے ذریعے, مارشل آرٹس کے ذریعے, اور ایتھنک کارڈ کھیلا جائے. اسلام آباد تو ایتھنک کارڈ کھیلتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ریئل فیڈرل پولیٹیکل پارٹی ہے, جو کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتی ہے, جو 18th امینڈمنٹ میں بلیو کرتی ہے, جو لوگوں کو جو ہے وہ معاشی پیکیج آفر کرتی ہے, جو لوگوں کے معاشی حقوق کا خیال رکھتی ہے, اس کو باہر نکالا جائے. اور چند جو مافیاز ہیں جنہوں نے الیکٹورل فراڈ کے ذریعے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے, ان کو جو ہے وہ جگہ دی جائے, ان کو اقتدار دیا جائے اور اقتدار پر قبضہ کیا جائے. اچھا ضمیر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے بائسڈ میڈیا کی، اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی خواہش پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی تجزیہ مجھے بھی نظر نہیں آتا، کوئی انالیسس بھی نظر نہیں آتا، کوئی ایویڈنس بھی وہ انفیکٹ نہیں دیتے. جو بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہش کا اظہار یقیناً کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے ہمارے ملک کا، یہ میٹر تو کرتا ہوگا؟ یہ جب اس کا افیکٹ تو کرتا ہوگا جو ہمارے ماسز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان میں. اگر یہی ماسز، یہی میڈیا سارا دن 7/24 اگر لگا ہوگا این ٹی پی پی نیریٹو بلڈ کرنے میں، اس کا کتنا فرق پڑتا ہوگا دوسرے صوبوں میں؟ دیکھیے یہ لوگوں کو انفلوئنس تو کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو انہوں نے جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ بنائی تھرو فراڈولنٹ ووٹ، اس کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی. 2013 کے الیکشنز ہوئے، اس میں کیا ہوا؟ سیٹھی کے 60 پنکچر آپ کو یاد ہوں گے. 2018 میں جو ہے وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا. 2009 میں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ میں ثابت ہو گیا کہ 1990 میں کہ الیکشنز جو ہے وہ اصغر خان کے کیس میں الیکشن فراڈولنٹ ہوئے تھے. 1988 میں آئی جی آئی بنایا گیا، وہ بھی جو پنجاب میں گورنمنٹ لائی گئی وہ بھی فراڈولنٹ تھی. 97 میں جو الیکشنز ہوئے وہ بھی فراڈولنٹ تھے. 2002 میں جو ہے وہ پنچایت بنائی گئی راتوں رات، وہ بھی فراڈولنٹ تھے. تو یہ سارے جو فراڈولنٹ الیکشنز ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا کو کام دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ لوگوں کو انفلوئنس کریں اگینسٹ پیپلز پارٹی. پرٹیکولرلی جو ہے سینٹرل پوائنٹ یہی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ آپ کمپین چلائیں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 10,000 ارب ہے. پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ 5,000 ارب سے زیادہ ہے، اور 90% آف دا فیڈرل بجٹ از بینگ اسپینڈ آن پنجاب. تو یہ جو ہے وہ آپ لکھا لیں گے یہ 15,000 ارب ہے. سندھ گورنمنٹ کا بجٹ تو 2,000 ارب ہے. تو سارا میڈیا 2,000 ارب کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور اس میں وہ کام بھی کراتے ہیں. لیکن 15,000 ارب والے بجٹ والوں سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے آپ کہاں سے آئے. یہ تو پوچھ لیں نا پیسے کہاں سے آئے. اتنا ٹیکس ریونیو سینٹرل پنجاب سے کلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنے بجٹ رکھتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں. دوسرے جو علاقے ہیں ملک کے، ان میں ترقی نہیں ہوتی، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ ان مارجنلائزڈ اور ان بیکورڈ ایریاز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس وجہ سے میڈیا جو ہے ان پرٹیکولر علاقوں سے تعلق رکھتا ہے. اس وجہ سے یہ بائسڈ اور پارٹیزن رول پلے کرتا ہے، جو ملک کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے، فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے. یہ 1971 میں بھی یہی کرتے تھے، 1948 میں بھی یہی کرتے تھے، 1954 میں جب آئین ساز اسمبلی کو توڑا گیا تبھی بھی یہی کردار ادا کرتے تھے. اور وہ پرٹیکولر 2 علاقوں سے آتے ہیں اور ان کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ملک کے جو ہے وہ عوام کی رائے کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ملک کے عوام کو جو ہے وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے، جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں، جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں رہتے ہیں، جو ہے وہ ترقی سے محروم کیے گئے ہیں. جو 15,000 ارب کا بجٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب نے رکھا ہوا ہے، وہ کس طریقے سے رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. اچھا ضمیر صاحب، آپ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو کل میں سن رہا تھا کہ جو سی ایم پنجاب ہے اس کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وہ خود نہیں ایگزیکیوٹ کر رہے. وہ ایک تو جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں اور جو ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہی ان کا افتتاح کر رہے. میں نے 1-2 کلپ بھی دیکھے جو خواجہ رفیق کے اور دوسرے لوگوں کے. اور دوسرا، آج آپ نے ان کی ایڈ بھی ایک دیکھی ہوگی، اس ایڈ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لیگل ہے یہ پہلے اناؤنس کر دینا کہ آپ وزیر اعظم ہو گئے ہیں، اس کو وزیر اعظم لکھنا سب پریفکس میں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی یہ دیکھیں، اگر انٹرنیشنل لا میں بھی یہ ہے کہ روم انسٹیٹیوٹ میں یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر ریشل گروپ ٹو دا ایکسکلوژن آف ادر گروپس establishes a regime of domination through organized and systematic institutionalized methods. تو وہ تو انٹرنیشنل کرائم ہے. یہ جو کرتے ہیں ارگنگ کر کے ایک پرٹیکولر علاقے کی گورنمنٹ لاتے ہیں اگینسٹ کانسٹیٹیوشن، یہ تو انٹرنیشنل کرائم ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ شل ڈسکریج دی ریشیل اینڈ پروونشل پریجوڈیسز. تو وہ تو ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ پرٹیکولر جو ایریاز سے ہوتے ہیں سینٹرل پنجاب سے یا سینٹرل کراچی سے، اس کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوں.
اور یہ جو ریگنگ کے ذریعے حکومت آتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ریسسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اور انٹرنیشنلی ریسزم از اے کرائم. آپ تو یہ تو پاکستان از اے فیڈریشن، وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت بنائے. آپ اس میں ریسزم کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ کیسے گورنمنٹ لا سکتے ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، جو گورنمنٹ جو ہے وہ سارے صوبوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورے چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرے تھرو فیئر الیکشنز. لیکن وہ تو کرتی نہیں، وہ تو تھرو جو ہے فراڈولنٹ الیکشنز اور مارشل لا کے ذریعے آتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر فیڈریشن متاثر ہوتی ہے. فیڈریشن پہلے بھی متاثر ہوئی ہے، لیکن یہ پھر بھی جو آپ دیکھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یہ اس طرح سے پروموٹ کرتا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کو ریزرویشنس ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پرٹیکولر پارٹی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی پرٹیکولر پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے پنجاب میں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ٹلٹ ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کس کی طرف سے ہے. تو میرے خیال میں یہ سارے ادارے جو ہیں وہ unless they become federal representative of the provinces, not representative of the particular areas on the basis of racial discrimination, تو یہ تبھی تک تو جو ہے پاکستان کے فیڈریشن کی ترقی نہیں ہوگی اور ملک میں جو ہے وہ عوام کو حقوق نہیں ملیں گے. اور اگر پرٹیکولرلی یہ جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ حکومت پر قبضہ کرتا رہے گا تھرو fraudulent polls. اچھا، یہ آپ نے سر آج کافی مجھے ایجوکیٹ کیا بہت ساری چیزیں، کیونکہ میں لکھتا بھی ہوں تو انشاءاللہ اس کو میں ذکر بھی کروں گا. لیکن مجھے آپ کائنڈلی یہ بتائیں، یہ ہماری سیاسی پارٹیز، اس میں آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، یہ اس چیز کو ایڈریس کیوں نہیں کرتی؟ میں آپ کی ٹویٹس اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور مجھے اس میں بھی بڑی ایک ملتی ہے، میں ایجوکیٹ ہوتا ہوں، باتیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں اس کو پارٹی کے لیول پہ ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا یا ایسی چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ وہ کمپرومائزڈ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ ہو کہ اس کو ایتھنک کارڈ ٹچ ملے گا، یا اس پر جو ہے پیپلز پارٹی پر ابھی بھی جو ہے وہ کوئی پروگرام چل رہا تھا تو اس کو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایتھنک کارڈ پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی نے تو ایتھنک کارڈ کبھی نہیں کھیلا. ایتھنک کارڈ تو جو ہے ہمیشہ اسلام آباد میں کھیلا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور ایتھنک پارٹیز اور سیکریٹیرین پارٹیز کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے میدان میں لایا گیا جنرل ضیاء کی طرف سے. اور 50 سال سے پیپلز پارٹی ضیاء اور اس کی باقیات کے خلاف برسر پیکار ہے کہ کانسٹیٹیوشن پر عمل کرو، ریسزم کو ختم کرو اور ملک میں عوام کو جو ہے وہ حقوق دے دو. 18ویں ترمیم پر عمل کر دو. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بیسیکلی یہی منشور ہے. اور تمام گنس، میڈیا کی گنس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی ہے کہ بھائی 15 سال میں آپ نے کیا کیا؟ بھائی 15 سال میں تو 2008 میں بھی تو کوalition گورنمنٹ تھی، اور دو گورنمنٹس فیڈرل گورنمنٹ جو 2013 میں اور 2018 میں پیپلز پارٹی سے چرا لی گئی، وہ مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی. تو جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فراڈولنٹ طریقے سے اقتدار میں آتی ہے تو پروونشل گورنمنٹ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس میں کہاں سے ترقی ہوتی ہے؟ اور آپ 2000 کے پیچھے تو ارب کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں. 15,000 ارب کا حساب کون دے گا؟ اس پر تو آپ بات ہی نہیں کرتے کہ یہ جو 400 کارپوریشن فیڈرل گورنمنٹ نے غیر قانونی طور پر قائم کی ہوئی ہیں، اس کو کہاں سے پیسے دے رہے ہیں آپ؟ اور جو یہ 6 منسٹری کی بجائے 34 منسٹریز رکھی ہوئی ہیں. ابھی بلاول بھٹو زدائی صاحب نے بھی کہا کہ 17 منسٹریز ہم ختم کر دیں گے، 18 ترمیم پر عمل کر دیں گے. تو یہ آپ کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ ٹیکس پیئر کا منی ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے. اور جو یہ جو ریسزم ہوتی ہے پرٹیکولر ریاض کی، وہ پیپلز پارٹی تو نہیں کرتی. پیپلز پارٹی تو اس کو کنڈیم کرتی ہے. پیپلز پارٹی تو ایسا نیریشن بناتی ہے کہ کہاں کے بھی عوام ہوں، وہ سینٹرل پنجاب کے ہوں، کراچی کے ہوں، وہ آپس میں جو ہے وہ ڈیموکریسی کے تحت رہیں، فیڈریشن کے تحت رہیں. وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس کا خیال کرتی ہے کہ یہ نیریشن اس پر جو ہے وہ ہمیشہ یہی الزام لگتا ہے کہ یہ پرٹیکولر کوئی ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور وہ عوام میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم ڈیوائیڈ اور ہیٹریڈ کی سیاست نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے یہ جو ہے پیپلز پارٹی کے مخالفین یہ ڈیوائیڈ اور ہیٹریڈ کی سیاست کرتے ہیں، یہ ریسزم کی سیاست کرتے ہیں، یہ ایتھنیسٹی کی سیاست کرتے ہیں، یہ ریلیجس ڈیوائیڈ کی سیاست کرتے ہیں. یہ جنرل ضیاء اور اس کی باقیات سے پیپلز پارٹی 50 سال سے برسر پیکار ہے کہ بھائی یہ آپ نے عوام کے حقوق چھینے ہوئے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ زبردستی ایک سازش کے ذریعے سندھ تک محدود کیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ کو جو وہ انسٹال کر کے وہ سندھ کی گورنمنٹ کو کمزور کر کے سارا میڈیا ہم پر لگایا گیا کہ آپ نے یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، اور جو اسلام آباد میں ہوتا ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ نظر چرائی جائے. اچھا، یہ ایتھنک جو سلوگان ایک لگا تھا، جاگ پنجابی جاگ،
یہ بھی تو سب سے پہلے میرا خیال ہے نواز شریف نے لگایا تھا، جو ایک اپنا آپ کو سو کال نیشنل پارٹی کہتی ہے۔ دیکھیں اگر وہ لگاتے ہیں جاگ پنجابی جاگ تو اس میں جو ہے وہ صوبے اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن وہ کسی سے ڈسکرمنیٹ نہیں کریں نا. فار ایگزامپل سندھ میں اگر کوئی نعرہ لگتا ہے وہ لگاتا نہیں، ہے، یا ایسا نعرہ بلوچستان میں کبھی یا کہ پیپلز پارٹی نے تو نہیں لگایا نا۔ نہیں، پیپلز پارٹی نے تو کبھی نہیں لگاتی. پیپلز پارٹی تو اپنے نیریشن کو اس طرح سے فارمولیٹ کرتی ہے کہ کسی صوبے کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ڈسکرمنیشن کا کوئی اپنا کوئی اندیا بھی نہیں ہو، کیونکہ ملک کے عوام تو جو ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں نا. عوام تو ایک دوسرے سے جو ہے نفرت نہیں کرتے. یہ نفرت جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسٹیٹ ایک گروپ کو جو ہے وہ انسٹال کرتی ہے تھرو fraudulent polls. وہاں سے نفرت بڑھتی ہے کہ بھائی آپ پورے عوام کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. پیپلز پارٹی تو ملک کے پورے عوام کو ایک جیسا سمجھتی ہے. وہ عوام جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کا ہو، ساؤدرن پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو یا کے پی کا ہو، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی عوام میں تو کوئی جو ہے وہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، عوام کے حقوق تو محفوظ ہونا چاہیے. یہ جو گروپس ہیں جو تھرو fraudulent poll اور مارشل لا کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایتھنیسٹی اور ریسزم کو پروموٹ کرتے ہیں. وہی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سندھ بیس پارٹی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کی آپ نے سپورٹ دیکھی کہ پنجاب میں بھی سپورٹ ہے، کے پی میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، لیکن اس کو ایک سازش کے ذریعے باہر رکھا گیا ہے تاکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ پر قبضہ کر کے اور اپنے جو ہے وہ عوام کے مفادات کے خلاف کام کریں. اور یہ عوام کے مفادات کے خلاف کام ہوتا رہا ہے. 6 پرائم منسٹر جو ہے ملک پر fraudulent poll کے ذریعے مسلط کیے گئے. وہ کس کے خلاف تھے؟ وہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چرا لیا گیا نا، اور کسی پارٹی کا تو نہیں چرا لیا گیا. کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی میں ابھی آپ نے کل دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کتنی کمپین چلائی. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیوائیڈ اور ہیٹریڈ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اور ہم پر جو ہے وہ دہشت گردی کے ذریعے جو ہے وہ جو پارٹیاں مسلط کی گئیں اس کو ہم شکست دیں گے اس الیکشنز میں. کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں دہشت گردی ہے نہیں کچھ ہے، اس کے خلاف تو اس کے پاس تو صرف عوام کا پاور ہے، ووٹ کا پاور ہے، ڈیموکریسی کا پاور ہے. وہ کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتی ہے، فیڈریشن میں بلیو کرتی ہے، کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ملک پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. اس کا فاؤنڈر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں اس کراچی پہ آؤں گا. پہلے سر مجھے یہ بھی ذرا بتائیں نا کہ یہ ابھی نواز شریف آئے ہیں ملک سے باہر اتنے سالوں کے بعد، اور وہ اپنا آپ کو نیشنل لیڈر بھی کہتے ہیں، لیکن اس نے ایک بھی وزٹ سندھ میں نہیں کیا. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ سندھ ان کے دیکھیے کارڈ میں نہیں ہے۔ دیکھیے وہ تو دیکھو میرٹ پر تو نہیں آتے، کوئی ووٹ سے تو وہ نہیں آتے، وہ تو مینجمنٹ کے ذریعے آتے ہیں نا. نواز شریف آپ نے 1990 کے الیکشن دیکھے، وہ مینجمنٹ کے ذریعے آیا تھا. 97 میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کون سے الیکشنز تھے، فاروق لغاری والے. 99 میں جام صادق اور جتوئی والے الیکشنز تھے، اسلم بیگ والے الیکشنز تھے. 2013 میں سیٹھی والے الیکشنز تھے. تو نواز شریف تو کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز میں نہیں آیا، نہیں وہ بلیو کرتا ہے. اور جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو پھر وہ ریئیکشن کرتا ہے کہ جو ہے ووٹ کو عزت دے دو یا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بعد میں جب اقتدار کی ضرورت پڑتی ہے تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس سے بھول جاتا ہے، اور وہ اس سے جو ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی بھول جاتا ہے. اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تھرو مینجمنٹ کسی طریقے سے وہ اقتدار میں آ جائے، وزیر اعظم بن جائے. اور وہ بنتا رہا ہے، آپ کو پتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ اس کی سپورٹ ہوتی ہے، جو ہے وہ سرکلز میں، میڈیا میں بھی سپورٹ اس کو ملتی ہے، بیوروکریسی میں بھی ملتی ہے، اور ماضی میں جوڈیشل میں بھی ملتی رہی. اس کو اس کا مطلب ہے نہ سندھ میں جانے کی ضرورت ہے نہ بلوچستان میں. اس کو تو جو جی ٹی روڈ ہے اور سینٹرل پنجاب ہے، اس کی بھی اگر 100 سیٹیں مل جاتی اس کی حکومت بن جاتی. تو اس کا مطلب سندھ ان کو بہت بری طرح اگنور نہیں کرتے. نہیں وہ اگنور کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں نا وہ تو لاڈلے لوگ ہیں نا، کیونکہ وہ ساری اسٹیبلشمنٹ تو وہاں سے سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ تو ان کو سپورٹ وہاں سے ملتی ہے. پیپلز پارٹی کو تو وہاں سے سپورٹ نہیں ملتی. اور سینٹرل پنجاب کی 79 سیٹس ہیں. ابھی بھی کل بھی اخبارات میں سارا تجزیہ آیا ہے کہ 79 سیٹس میں وہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 45 سیٹس جیتے تھے، یا 44 جیتے تھے. تو 44 پر تو گورنمنٹ نہیں بن سکتی، اور اس وجہ سے مینجمنٹ ہوتی ہے بڑے پیمانے پر. ان کو لانے کے لیے ہمیشہ جب بھی نواز شریف کو لایا گیا ہے تھرو مینجمنٹ اور ریگ پول کے ذریعے لایا گیا ہے. یہ کوئی حقیقت ہے، اور یہ تو اصغر خان کیس میں ثابت بھی ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آخر یہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کے باوجود نواز شریف کی کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سیم ٹرائب سے آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ملک کے آئین اور ملک کے عوام کے خلاف سازش ہے کہ آپ ایک ایسی گورنمنٹ انسٹال کر دیں تھرو fraudulent polls جو عوام کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہو، اور وہ عوام کو مقروض کرے. عوام کی جو ہے وہ بدحالی پر کوئی اس کو کنسرن نہیں ہو.
تو میرے خیال میں وہ ان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ کو اگر انسٹال کریں گے تو ملک کا یہی حال ہوا ہے. 90s سے جو ہے وہ آپ دیکھیں IMF کا قرضہ بڑھتا گیا, ملک قرضے تلے دب گیا, اور ملک میں جو ہے وہ عوام بدحال ہوتا گیا. اور اس کا ہی نتیجہ ہے یہ. اگر آپ نے انڈیلیوٹیڈ ڈیموکریسی نہیں دی ملک کے عوام کو تو یہی نتیجہ ہوا ہے کہ ملک کے عوام جو ہے وہ اکنامی اور لا اینڈ آرڈر کے لیے ترستے ہیں کہ اکنامی ہماری صحیح ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, تو ہم پیسفل زندگی گزار سکیں اور ہمارے معاشی جو رائٹس ہیں وہ, کیونکہ پالیٹکس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ عوام کی اکنامی صحیح ہو اور لا اینڈ آرڈر صحیح ہو. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری پالیٹکس صحیح نہیں ہے. پالیٹکس صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن پر عمل نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن پر عمل ہو جائے تو فری الیکشن کے ذریعے ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ جو ہے انسٹال ہو, وہی عوام کی نمائندہ گورنمنٹ ہو, وہی فیصلہ کرتی ہیں کہ کنسرن ہوتی ہیں عوام کے لیے. باقی جو آپ جو ہے وہ مینجمنٹ کے ذریعے گورنمنٹ لائیں گے, وہ تو جو ہے وہ اشتہار کے ذریعے اس کو آپ لائیں گے, اشتہارات دیں گے اخبارات میں, تو وہ تو عوام کی ریپرزینٹیٹو نہیں ہوگی, نہیں ملک کی مفاد میں ہوگی. وہ فیڈریشن کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. پھر پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر ہم ترستے ہیں کہ ہم ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہوتے. ڈیولپڈ کنٹری کیسے ہوں گے جب جمہوریت اور ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہوگی؟ تو ہم ڈیولپڈ کنٹری کیسے بنیں گے؟ ہمارے حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ عوام میں نفرت کیسے جو ہے وہ ختم ہوگی؟ آپس میں جو ہے وہ ان گورنمنٹ کے تھرو جو ہے وہ عوام کو لڑایا گیا ہے. حالانکہ عوام میں کوئی نفاق نہیں, عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹس جو آتی ہیں پرٹیکولر ایریاز سے انسٹال کی جاتی ہیں, اس سے عوام میں نفرت بڑھتی ہے, فیڈریشن کو نقصان پہنچتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینٹرل پنجاب کی جو ہیجیمنی ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے؟ نہیں, ہیجیمنی دیکھو نا, ہیجیمنی وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے پولس کے ذریعے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. جو بھی آدمی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتا ہے وہ میرے خیال میں نفرت سے دور ہوتا ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان, فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اور صوبوں کے درمیان. دو اس کے لیئرس ہوتے ہیں. ایک تو ایک سٹیزن کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان جو ہے وہ ریاست کا معاہدہ ہے کہ آپ میرے فنڈامنٹل رائٹس اور معاشی رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کریں گے. دوسرا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے دوران اختیارات کی تقسیم کا, کہ یہ اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, یہ صوبوں کے ہیں. لیکن دونوں پر جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا, اس وجہ سے کہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہوتی اور پرٹیکولر علاقے کی گورنمنٹ کو مسلط کیا جاتا ہے. اچھا, آپ سب بیرسٹر بھی ہے, مجھے یہ بھی ذرا بتائیں, ابھی یہ پنجاب کے جو CM ہے محسن نقوی صاحب, اس کو ابھی 2-3 دن رہتے ہیں الیکشنز میں ہمارے میں, شاید وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں. اس کو جاتے جاتے ابھی اس کو PCB کا چیئرمین بنایا گیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کانسٹیٹیوشنلی چیلنج ہو سکتا ہے یا کانسٹیٹیوشنلی صحیح ہوا ہے, یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہی ہے ریپیٹ سیٹھی والا پروگرام. جیسے سیٹھی نے الیکشن میں کیا کیا تھا 2013 میں, اس پر کیا الزامات لگے تھے, اس کو بھی جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا بعد میں. تو یہ بھی وہی طریقے واردات ہے جو 2013 میں ہوئی تھی. 2013 میں سیٹھی نے جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹال کی, PMLAN کی, اور اس پر الزامات لگے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ 60 پنکچر جو ہے وہ لگا کے دیے ہیں. اس کے بعد اس کو PCB کا چیئرمین بنایا گیا. اور یہ بھی وہی طریقہ واردات ہے کہ آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. میرے خیال میں یہ یہ تو مسلم لیگ نواز کرتی رہی ہے, اور یہ افسوسناک ہے بڑی. جو لوگ کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں, جو فری اینڈ فیئر گورنمنٹ میں کورس میں بلیو کرتے ہیں, میرے خیال میں جو عوام کے حقوق میں بلیو کرتے ہیں, جو فیڈریشن آف پاکستان میں بلیو کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ان کے لیے یہ بڑی صدمے کی بات ہے. اچھا سر, اب آتے ہیں ہم یہ کراچی والی جو ایک میسو ریلی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, چیئرمین بلاول بھٹو نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, اور تقریباً کوئی 12-16 گھنٹے وہ روڈوں پہ رہے. یہ تو بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس ریلی کو؟ بھائی, کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے شروع سے ہی. لیکن اس کو کسی طریقے سے کراچی سے کیسے نکالا گیا؟ دو پارٹیز جو ایک ایتھنک ہے, ایک ریلیجس ہے, وہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف نے ان کی پیٹرنیج کی, اور فراڈولنٹ لوکل گورنمنٹ پولس ہوں یا جو ہے وہ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے پولس ہوں, ان کو دہشت گردی کے ذریعے مسلط کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تار تار کیا گیا. تو ابھی جو ہے وہ جب دہشت گردی ختم ہوئی ہے, عوام کو پیس ملا ہے, اور کراچی کے عوام کو جو ہے وہ پہلے بھی ویسے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو اسٹرانگ ہولڈ کراچی میں بہت ہیں. ملیر بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے, ساؤتھ ڈسٹرکٹ بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے, کیاماڑی بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے, ایون ایسٹ ہے. اور وہ یہ تینوں ڈسٹرکٹ جو ہے کراچی کا 95% لینڈ ماس رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے
وہ جیسے سینٹرل پنجاب سے تھرو فراڈولنٹ پولس جو ہے وہ باہر کیا گیا یا پورے پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے، اس طریقے سے کراچی میں بھی جنرل ضیاء اور مشرف نے اپنی پارٹیز بنا کر الیکشنز میں جو ہے وہ فراڈولنٹ الیکشن کرا کر اور کراچی میں دہشت گردی کو جو ہے وہ سپورٹ کر کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ کو جو ہے وہ متاثر کیا گیا. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کم بیک کیا ہے کراچی میں لوکل گورنمنٹ کے پولس میں ان کی زبردست کارکردگی رہی. انہوں نے کراچی میں جو ہے وہ پرفارم کیا ہے، خاص طور پر جو انڈر پریولیجڈ ایریاز ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کو بڑا جو ہے وہ آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کتنا ویلکم کیا گیا، اور کتنے لوگ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ چھوٹے چھوٹے گلیوں میں جو ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں جو ہے وہ ترقی کے لیے وہ ابھی بھی ترس رہے ہیں، وہ آ گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ویلکم کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی جو ہے وہ 1970 کے الیکشنز میں بھی وہ 15 کراچی کی 15 تھی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 8 پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. تو کراچی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے اور شروع سے رہا ہے، اور اس کو ایک سازش کے ذریعے اور ڈکٹیٹوریل پالیٹکس کے ذریعے کراچی سے جو ہے وہ نکالا گیا. اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو جن لوگوں کا ابھی کراچی میں انٹرسٹ ہو گیا ہے ان پارٹیز کے ذریعے یا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرتی ہیں میڈیا کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے کہ یہ جو ہے وہ کام نہیں کرتے. لیکن اگر کام نہیں کرتے تو وہ کیسے لوگ ان کو اتنی جو ہے وہ ریسیپشن دیں گے، کیسے لوگ جو ہے وہ امڈ آتے ہیں. پورا جو ہے وہ کراچی جو ہے امڈ آیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی وزٹ پر. انہوں نے 13 گھنٹے کی وزٹ کی ہے، پورے کراچی کو جو ہے وزٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں دس از انپریسیڈنٹڈ کہ اگر آپ دہشت گردی کو ختم کریں گے، اگر آپ جو ہے فراڈولنٹ پولس ختم کریں گے، تو عوام کی جو ریئل فورسز ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ واپس آئیں گی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا کریں گی. اچھا سر، یہ آپ سے آخری سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ پرووائڈیڈ جو ہماری ابھی سچویشن ہے، صورتحال ہے ملک کی اور الیکشنز کی بھی، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ جو ہمارے ابھی الیکشنز ہو گئے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، صرف نتیجہ آنا ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں. ایک تو ہوتا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، اسٹریٹجک جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ الیکٹورل پروسیس پر انفلوئنس کیا جاتا ہے، اور وہ تو ختم ہو گیا پروسیس. ابھی ہے ٹیکٹیکل جو ہے وہ فیز کہ آپ کا گراؤنڈ پر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے ورکرز ہوتے ہیں، ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ان میں انٹرفیئر کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور لاسٹ ٹائم RTS کو جو بٹھایا گیا اس کے خلاف ریئیکشن ہوا، وہ گورنمنٹ میں نہیں چل سکی. تو میرے خیال میں سب کو معلوم ہے کہ اگر جو ہے وہ گراؤنڈ پر جو ہے وہ دھاندلی کی جائے گی اور کسی پارٹی کو، کسی امیدوار کو محروم کیا جائے گا، میرے خیال میں یہ ہوگا نہیں، اور اس پر پھر بڑا ریئیکشن ہوگا. اور یہ ملک جو ہے جو اکنامی ملک کی جو ہے وہ ویک ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویک ہے، اس میں جو ہے وہ ایسے کرنا میرے خیال میں یہ ملک سسٹین نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. اور میں نہیں خیال کہ میرا خیال نہیں کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یہ ہوگا سلسلہ، کیونکہ جوڈیشری بھی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے وہ ایک ذمہ وار ادارہ ہے. لیکن اس کا ٹلٹ کہیں بھی ہو، لیکن گراؤنڈ پر جو ہے یہ سچویشن میرے خیال میں بڑی ڈیفیکلٹ ہے. اس کے خلاف ریئیکشن ہوگا، عوام کا ریئیکشن ہوگا، اور الیکشن کریڈیبل نہیں ہوں گے. اسی حد تک تو اسٹریٹجی کی بنیاد پر، اسٹریٹجک لیول پر تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن گراؤنڈ لیول پر یہ اتنا نہیں ہوتا جس طرح جو ہے وہ کہیں آپ کے پری پورس پر جو اسٹریٹجی بنتی ہے اس میں ہوتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بڑی مہربانی سر. مہربانی، تھینک یو.